अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट यानी कि सिडनी टेस्ट आज इसका आगाज हो गया है एंड यू कैन कॉल इट द डे ऑफ द कमबैक। जी हाँ, जो फाइट बैक की है पाकिस्तान ने, टॉप ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम हुआ, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान और आमिर जमाल ने बड़ी शानदार निफ सेंचुरियां की और इसकी बदौलत पाकिस्तान ने बनाए 313 रन। आज के दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू स्कोर 6 विदाउट एनी लॉस। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इस टेस्ट मैच के पहले दिन को, जैसे मैंने कहा है, डे ऑफ द फाइट बैक, हमें यही चाहिए पाकिस्तान टीम से। शुरुआत जब खराब हुई तो टेस्ट ऑफ स्किल्स फॉर एवरीबडी है, नॉट जस्ट द बैटर। सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी खेलना पड़ सकता है। आज जो जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया 4 for 47 पर, उसके बाद हम ले जाते हैं 313 तक, तो ये कमाल की बात है। बिल्कुल, 5 for 96, फिर उसके बाद 9 for 227, वहां से 313 रन कर देना। पिछले जो 5 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 4 दफा पहले बैटिंग की है। उनका जो कम से कम स्कोर है वो 338 है। हर इनिंग में 3 इनिंग्स में उन्होंने 400 प्लस किए। इंडिया एक दफा 2019 में टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो 600 रन किए उन्होंने। तो पहली इनिंग्स का खेल है सिडनी में, जो पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर करता है वो टेस्ट मैच जीतता है। लेकिन 313 बुरा स्कोर नहीं है। यही अगर 230 240 होता तो बहुत बुरा होता। बट बैटिंग विकेट थी, लगता है कि 400 450 की पिच तो थी है। बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन जाहिर है ऑस्ट्रेलिया वाले जानते हैं कि सिडनी में किस तरह बॉलिंग की जाती है। मिचेल स्टार्क यहाँ के हैं, पैट कमिंस यहाँ के हैं, जॉश हेजलवुड यहाँ के हैं, नेथन लायन यहाँ के। उनको सबको पता है कि सिडनी की घास का एक एक तिनका उनको पता है कि किस तरह कैसे बिहेव करता है। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, चैनल में बॉलिंग की और कुछ हमारे शॉट्स भी, जैसे मैच की दूसरी ही गेंद पे जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने मारा शॉट, वो इतना अच्छा नहीं था। साइम को बहुत अच्छी गेंद पड़ी, थोड़ा सा वो और आगे जाते तो शायद वो बॉल को पूरे बल्ले पे मिल जाती उनको, लेकिन वो पूरा ना आगे गए, हाफ कॉक थे, तो उस वजह से कॉट में हैं, पीछे गली मतलब स्लिप में कैच हुए वो। इसी तरह बाबर आजम, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबर आजम आउट नहीं थे, मार्टिन गफ दुनिया के बेहतरीन अंपायर, उन्होंने नॉट आउट दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे लेग की तरफ जा रही है बॉल, लेकिन रिप्ले पे कमाल है कि वो विकेट एग्जैक्टली माई फीलिंग कि जिस टाइम मैंने देखा उस टाइम मुझे बिल्कुल ये फीलिंग नहीं आई कि वो आउट है। जब रिव्यू में देखा तो वो ऑब्वियसली लग रहा था कि थोड़ी मिसिंग है। रियल बाबर नजर आए, जिस तरह उन्होंने 2 कवर ड्राइव मारे, एक स्ट्रेट ड्राइव चौका मारा, तो लग रहा था कि कुछ फॉर्म उनका वापस आ रहा है। अगर वो डिसीजन उनके फेवर में जाता और एक बड़ी इनिंग्स खेलते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन ऑल प्रेज टू रिजवान, जिस तरह उन्होंने जी बिल्कुल इनिंग्स खेली, सलमान आगा ने 50 की और फिर आमिर जमाल तो कमाल ही हो गया। तो एक एक करके बात करते हैं और फिर बाबर पे तो हमें ऑब्वियसली आना है, क्योंकि ये एक वरिंग साइन है कि वो बिग रन्स नहीं कर रहे। तो पहले हम अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो ये तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है मुझे कि ही इज अ फाइटर। जिस तरह से वो आते हैं, चाहे उनके पास, और हम सबको पता है, हम बहुत इस पर बात भी कर चुके हैं, चाहे पूरे शॉट्स हो ना हो, वो अपना फाइट करते हैं। आज नजर आया, मैं कहता हूं मिस्टर बिलीफ है वो, या मिस्टर फेथ कहते हैं कि उसकी फेथ, उसका बिलीफ बहुत अच्छा है। जब वो आए तो 39 for 3 था स्कोर, और चौका जब उन्होंने 4 रन पे थे तो उन्होंने जिस तरह हेजलवुड को छक्का मारा है, बहुत कम लोग इतने डेयरिंग होते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को इस तरह छक्का मारे। फिर 88 करके गए। आज ऐसा लग रहा था कि शायद वो पहले विकेट कीपर बैट्समैन बनेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में 100 करेगा, लेकिन बैड लक, वो उनको जो ट्रैप उन्होंने रखा था कि लेग साइड पे मारने के लिए, उसी ट्रैप पे आउट। व्हाट अबाउट आगा सलमान, क्योंकि बैक टू बैक 50s हो गई हैं, ऑलराउंडर हम मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मच बेटर बैट्समैन, क्या कहेंगे? अच्छा बैट्समैन है और मुझे शुरू से ही पसंद था। वो जब ए में भी आया उस वक्त भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसको अब अपनी विकेट पे प्राइस रखनी पड़ेगी। 50 इज नॉट इनफ। अगर आप छठे नंबर पे, बड़ा क्रूशियल नंबर है, ये असद शफीक का नंबर था जिनके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 100 छठे नंबर पर है, तो आपको अपना 100 कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 उन्होंने अभी श्रीलंका में मारा था, वो बहुत अच्छा था। तेज खेलने की कोशिश करते हैं, और अब जो पाकिस्तान ने स्टाइल अडॉप्ट किया है कि भाई आपने तेज खेलना है। आज जो पाकिस्तान ने नेट रन रेट था पाकिस्तान का 4.05, मुझे तो याद नहीं पाकिस्तान ने 4.05 पे कभी रन बनाया। ये अच्छी चेंज है और मतलब compete करते हुए नजर आ रही है, फाइट करते हुए नजर आ रही है, ये सबसे which is always a good sign. And let's talk about आमिर जमाल। जब मैंने आपसे
ٹیسٹ میں آل راؤنڈر کی بات کی ہے تو آپ سے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ تھوڑی سی آپ کی طرف سے آئی ہے فہیم اشرف کے لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو کیا ہمیں یہ جواب مل گیا ہے عامر جمال کی؟ فہیم اشرف پراپرلی ڈیولپ بھی نہیں ہوا. ساؤتھ افریقہ 2019 میں اس نے ایک اننگز میں 4 آؤٹ کیے تھے. یہاں بڑی اچھی باریاں کھیلی تھی اس نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف. نیوزی لینڈ میں اس کا ایک 90 تھا, لیکن ہم اسے پراپرلی ڈیولپ نہیں کر سکے. اب عامر جمال آیا ہے, اللہ کرے کہ وہ اچھا اسٹار آل راؤنڈر بنے ٹیسٹ کا اور ون ڈے کا. ٹیسٹ اور ون ڈے بہت قریب ہے. اس نے توقعات سے بڑھ کر پرفارم کیا, اور کیا مطلب بلیسنگ ہے اس کے لیے کہ 2016 میں جو ٹیسٹ میچ پاکستان آسٹریلیا سے کھیل رہا تھا, یہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا. بالکل ایسا ہی کہنا بھی ہے عامر جمال کا. ناظرین کو وہ بھی دیں. انہوں نے کہا ہمیشہ جو میری پرفارمنس ہوتی ہے وہ ٹیم کے لیے ہوتی ہے, ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی رنز کروں وہ ٹیم کے کام آئے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پچھلی کچھ سال پہلے سیریز میں یہیں بیٹھ کے ٹیم کو سپورٹ کر رہا تھا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. رنز ہو یا 10 رنز ہو, وہ میری پرفارمنس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو. کبھی بھی ایکسکیوزز کے لیے نہیں جاتا, چاہے ٹیم میں ہوں یا نہ ہوں. پرفارمنس سے جو ہے اپنے جتنے بھی آپ کے کرٹکس ہیں ان کو آپ خاموش کرا سکتے ہیں. مین مائل اسٹون یہ ہوگا کہ جو بھی پرفارمنس ہیں وہ پاکستان ٹیم کے لیے. اٹ مینس ا لاٹ. وین آئی لاسٹ ٹائم آئی کیم ٹو سڈنی, آئی واز سٹنگ اوور دیئر ان دی چیئرز فار cheering up my team because I wasn't playing for the Pakistan. It's a huge moment for me, for my family as well. Lovely to watch everyone on the field when I was walking out. Having Shaheen in the playing side is an extra edge for us because our bowling lineup always revolve around him. جی تو عامر جمال کا فیوچر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. بولتے تو بہت اچھا ہے, گیم کی نالج بھی ہے ان کو, اور سب سے زیادہ یہ کہ انہوں نے توقعات سے بڑھ کر پرفارمنس کی. اور ایک فائدہ دیکھیں آپ, جو ہم بار بار کہتے ہیں آسٹریلیا میں انہوں نے گریٹ کرکٹ کھیلی ہے, اس کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ آسٹریلیا میں کس طرح بالنگ کرنی ہے, کس طرح بیٹنگ کرنی ہے, اور میرے حساب سے تو اس سیریز کی وہ فائنڈ ہے. اس سیریز کی وہ بالکل فائنڈ ہے. اور جہاں فائنڈ کی بات ہو رہی تو ہم بابر اعظم کے رن فائنڈ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. 103 رن ہیں 5 اننگز میں, جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو نتھنگ اگینسٹ بابر, obviously انڈر پریشر ہے, کپتانی سے ہٹے ہیں, لیکن رن کرنا ہوں گے کیونکہ ہی از اے بگ ٹیلنٹ. آج لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کلاس نظر آ رہی ہے, جس طرح اس نے 2 کور ڈرائیو مارے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ہی طرح سے آؤٹ ہو رہا ہے. پر ٹیسٹ لے آپ, اندر آتی ہوئی بال کو وکٹ کے پیچھے وہ آؤٹ ہوئے. سیکنڈ ٹیسٹ میچ لیں, اندر آتی ہوئی گیند پر وہ دونوں اننگز میں بولڈ ہوئے. یہاں پر اندر آتی ہوئی گیند پر تھوڑی سی لیگ اسٹمپ پہ تھی, وہ لیگ بفور ہو گئے, مس کر دی انہوں نے. تو اندر آتی ہوئی گیند ان کا پرابلم بن رہا ہے, ان کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا کیونکہ ٹیکنیک از آل ہی گاٹ, کیونکہ سب ان کی ٹیکنیک کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پرفارمنس سن کے دیکھ کے بڑا عجیب لگتا ہے, اور جب آپ کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کی پرفارمنس آ رہی ہوتی ہے. 5 اننگز ہوئی ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور سری لنکا میں بھی اتنا اسکور نہیں کیا تھا بابر اعظم نے. تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کلاس از پرماننٹ, فارم از ٹیمپرری. لیکن ایک اننگ اب بہت بھی اگر بچتی تو ایک اننگ بچتی ہے. تو بابر اعظم سے یہی توقع ہے کہ ایک بڑا اسکور کر دیں. وہ آج بڑے اچھے ٹچ میں لگ رہے تھے, اور مارٹن گف نے ناٹ آؤٹ دیا, وہ مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی بھی ڈی آر ایس نے کیسے شو کیا. مجھے لگ رہا تھا بہت بھی اگر ہوگی تو یہ امپائرز کال پہ جائے گی, لیکن اور وہ گیند اچھی خاصی لیگ کی طرف جا رہی تھی. اب ڈی آر ایس پہ پھر محمد حفیظ کا سنیں گے. پھر ہم یہ ذمہ داری محمد حفیظ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لیں اور بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجی کر سکے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور شاہد صاحب اب بات کریں گے 2Ws کی, جنہوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے شاہین آفریدی کو یہ ٹیسٹ میچ نہ کھیلنے پہ. وقار یونس کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ سوچنا ہے کہ ان کو کروڑ پتی بننا ہے یا بڑا پلیئر بننا ہے, اور ٹیسٹ کرکٹ از دا ریئل گیم. وہ تو ہم ہر کسی سے سنتے ہیں. وقار یونس کا ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی یہ سن کے کہ وہ یہ میچ نہیں کھیل رہے. یہ دونوں یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن شاہین جس طرح سے آج میچ کے دوران بھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرح سے شو کیا ہے کہ یہ سب کا ایک فیصلہ ہے ورک لوڈ مینج کرنے کا. آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ دیکھیں, اگر پاکستان 1-1 ہوتا, میلبرن میں جیتا ہوا ہوتا, سیریز 1-1 ہوتی, تو شاہین کو ریسٹ دینے کا فیصلہ غلط ہوتا کہ آپ سیریز جیتنے کے لیے جائیں گے سڈنی میں. 2-0 تھا. ٹیم مینجمنٹ نے سوچا ہوگا کہ اتنے اوور دو میچوں میں اس نے 100 اوورز میں سے صرف 4 گیندیں کم, یعنی 99.2 اوورز اس نے کرا لیے ہیں. اور جو سیکنڈ لانگیسٹ جس نے اوورز کرائے ہیں وہ نیتھن لائن ہے, جس کے 30 اوورز کم ہیں, جبکہ وہ اسپنر ہے.
تو بہت زیادہ اوورز کرائے اس نے, اور یہ شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ ایک آدھ ٹیسٹ میچ شاہین شاہ آفریدی بیٹھے گا, اس لیے کہ اس نے آگے 5 T20 میچوں میں کپتانی بھی کرنی ہے. اور آپ یہ بہت چیزیں یہ آپ سنیں گے, تو اسی لیے آپ کو اپنا بیک اپ بہت تیار کرنا پڑے گا. اگر اس سیریز میں نسیم شاہ ہوتے تو آپ کہتے کہ چلو شاہین شاہ آفریدی کو ریسٹ دینا بنتا ہے, اور آپ 28 سال سے نہیں جیتے, ایک آپ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں. اور شاہین نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں میلبرن میں بہت اچھی بالنگ کی تھی, 6 وکٹیں لی انہوں نے, لیکن ورک لوڈ مینج کرنا بھی ضروری تھا. تو ایک مشکل فیصلہ ٹیم مینجمنٹ نے کیا ہے, لیکن اس پہ ظاہر کرٹیسزم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشکل فیصلے کی بات نہیں ہے, ہم تو کتنے سالوں سے ورک لوڈ مینجمنٹ پہ پش کر رہے ہیں. جب یہ کام ہونا شروع ہو رہا ہے بولتے بہت کرتے ہیں, لیکن اب یہ شروع ہو رہا ہے نا, کیونکہ وی ہیو ٹو ریئلائز ہی از, آلدو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اس طرح کی فارم میں نہیں ہے, لیکن ہی از آر پریمیم بالر. آگے T20 ورلڈ کپ بھی ہے جس کی تیاری ابھی شروع ہو جائے گی نیوزی لینڈ کی سیریز سے, پھر اس کے بعد PSL بھی ہے, تو ہی ہیز ٹو پلے اے لاٹ آف کرکٹ. اس طرح کے فیصلے بہت کرنے پڑیں گے. یا تو پھر آپ آل فارمیٹ بولر ہوں, آپ کی اتنی زبردست فٹنس ہو, جس طرح کے آسٹریلین بالرز ہیں, ان میں سے بہت سے پلے جیسے جوش ہیزل ووڈ آسٹریلیا کی طرف سے T20 کرکٹ نہیں کھیلتے. پیٹ کمنس چونکہ اب کپتان ہے تو وہ کھیل رہے ہیں ریگولر, مچل اسٹارک بھی آف اینڈ آن ریسٹ کرتے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا ورک لوڈ مینج کرنا پڑے گا. تھوڑا سا اگر ڈسٹینس ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے اس سیریز میں, 7 تاریخ کو اگر یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوگا تو 5 دن بعد 12 تاریخ کو پہلا T20 ہے. تو اس لیے ٹیم مینجمنٹ نے سوچا ہوگا کہ چلو بڑا کی بالر ہے, آپ ریسٹ کرا لیں. لیکن سیریز آپ آلریڈی ہار چکے ہیں, ہاں سیریز یا تو آپ جیتے ہو یا ہارے ہو, تبھی ریسٹ دے سکتے. اور آج آپ نے ٹاس بہت اچھا جیت لیا. اگر آپ اسی میچ میں اگر آپ نے 400 رنز کیے ہوئے ہوتے تو آپ کے پاس بالرز پچھلے میچ میں, پچھلے 2 میچوں میں عامر نے اور میر حمزہ نے اچھی بالنگ کی ہے. تھوڑی حسن سے جو توقعات تھیں کہ وہ آؤٹ کر کے دے گا, وہ ابھی تک پوری نہیں ہو پائیں. تو ڈیبیٹیبل ہے ڈیسیشن, لیکن یہ امیننٹ تھا. ایسے ڈیسیشن اب آپ اور ہوتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا, آج کیونکہ سب کی نظریں سائن پہ تھیں, اور اس کے بعد لوگ بڑے اچھے سٹیٹس بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سعید انور بھی اپنے ڈیبیو پہ 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹیلنٹ اس لڑکے میں ہے. بٹ اس سے ہمیں ایک اور طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے پلیئرز کو بہت جلدی ٹرائی کیا ہے, اور اس کے بعد وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. 2021 سے اب تک ہم 16 ڈیبیو کرا چکے ہیں ٹیسٹ میں, تو بہت سارے ٹرائی کرتے ہیں. کیا ہم فورسی نہیں کر پاتے کہ آگے کریئر کیسا جائے گا, یہ چل پائے گا لڑکا, نہیں چل پائے گا؟ بہت جلدی ہم جلد باز قوم تو ہیں, ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں. ہمارے جو کلیگ ہیں ارسلان, انہوں نے ایک بڑا اچھا وہ نکالا تھا, اور چلتے اس کے ساتھ ہی میں ان کا نام تذکرہ کرتے ہیں, ان کو شادی کی بھی مبارکباد. شادی کی بہت مبارکباد. انہوں نے بڑا اچھا ایک اسٹیٹ نکالا تھا کہ جنوری 2022 سے میلبرن ٹیسٹ تک ہم نے 28 مختلف پلیئرز کھلائے ہیں ٹیسٹ میچوں میں. صرف 2 پلیئر ایسے تھے جنہوں نے پورے کے پورے 13 ٹیسٹ کھیلے تھے, بابر اعظم اور عبداللہ شفیق, باقی کسی نے. اور آسٹریلیا کی ٹیم میں اسی پیریڈ میں 2 ہی پلیئر چینج ہوئے, نیتھن لائن کی جگہ ٹاڈ مرفی آئے, نیتھن لائن انجرڈ ہو گئے تھے ایشز میں, اور کیمرون گرین ایک دفعہ بیچ میں کھیلے اور ان کی جگہ پھر مچ مارش آئے. تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں. بہت سے پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو کیمپ میں بیچارے آتے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں. ذیشان ملک ایک نام ذہن میں آتا ہے, اس نے ایک 100 بڑا اچھا بنایا تھا, وہ آیا ہے کیمپ میں, وہ باہر چلا گیا. کامران غلام ریگولرلی ناکنگ دا ڈور, ہر سیزن میں رن کرتا ہے. صاحبزادہ فرحان ہر سیزن میں رن کرتا ہے. پچھلے سیریز میں ہم سری لنکا میں ہریرا کو لے گئے, وہ ہریرا باہر ہو گیا ایک اس والے سیزن پہ, اور پچھلے والے سیزن پہ سائم ایوب اندر آ گئے. اب سائم ایوب ایک ٹیسٹ میچ کھیلیں گے, اب اگلا ٹیسٹ ہمارا اگست ستمبر میں بنگلہ دیش سے ہوگا. T20 میں وہ اللہ کرے نام کما لے, T20 کا اچھا پلیئر ہے. تو ہم بہت کنسسٹنٹ نہیں ہے, بہت جلد بازی نہیں ہے. اور ہماری چونکہ سیریز آگے پیچھے بہت ہوتی ہے, سلیکٹرز کو یہ چاہیے کہ جو پچھلی ٹیم یا پچھلا کیمپ اناؤنس کیا تھا وہ رکھ لیا کریں کہ آگے کی سیریز کے لیے تو ہمارے یہ پلیئر سے اب ہم نے میچ تو کریں, کم از کم میچ کر لیا. بالکل ایسے ہی. لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے شاہد صاحب, دس از بیکاز کیونکہ بورڈ بھی کمزور ہوتا ہے, ہماری چیزیں بہت ٹیمپرری بیسس پہ ہوتی ہیں, چیئرمین چینج ہوتے رہتے ہیں, سلیکشن کمیٹی چینج ہوتی رہتی ہے, تو اسی طرح پلیئر بھی چینج ہوتے ہیں, اور وہ اتنے شارٹ ٹرم ریزلٹ چاہتے ہیں کہ میرے ٹائم پہ کچھ اچھا. اگر اس ٹور پر کسی کا صحیح اوپنر کا چانس بنتا تھا تو وہ ہریرا تھا, اور ہریرا کے بعد پھر صاحبزادہ فرحان تھا جو ریڈ بال کرکٹ میں بھی مستقل رنز بنا رہا ہے. اس کے بعد پھر سائم ایوب کا تھا. تو سائم ایوب کو اب آپ نے 2 سیزن کی پرفارمنس پہ دیا تو ہے چانس, لیکن اس کو پھر تھوڑا لمبا چانس دیں تاکہ آپ زیک کرالی کی مثال دیکھ لیں, سب سے اچھی مثال, مستقل وہ فیل ہوتا رہا, اور پھر اس نے بعد اس ایشیا سیریز میں سب سے زیادہ رنز اس کے. اور مجھے تو لگتا ہے جس طرح کا ان کا ون ڈے کرکٹ کا مائنڈ سیٹ تھا, ان کو ورلڈ کپ میں بھی زیک کرالی کو لے کے جانا چاہیے تھا, کوئی تو کھڑا ہوتا. وہ بگ بیش کھیل رہا ہے تو اب وہ T20 اور ون ڈے میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. فائنل
اوورال تھاٹس شاہد صاحب, یہاں سے ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس میچ میں؟ بہت اچھی بالنگ کرنی پڑے گی آسٹریلیا کو. اگر تھوڑی سی بھی لیڈ زیادہ دے دی 100+ کی تو آپ کو چھوڑیں گے. جمعے کے دن جمعۃ المبارک کو یہ ٹیسٹ میچ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی میں ہمارے ساتھ تھے. پاکستان نے آج فائٹ بیک دی ہے اور ایک ریسپیکٹیبل ڈیسنٹ ٹوٹل بنایا. اچھا نہیں ہے لیکن یہاں سے وی کین ورک آن دس اگر اچھی بالنگ اور خصوصاً اچھی فیلڈنگ کریں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.